अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अबू यहया का नावल कसम उस वक्त की, एपिसोड 3। जैसे जैसे नाइमा की शादी के दिन करीब आ रहे थे, शादी की तैयारियों का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा था। इस्माइल साहब की बेशतर बचत पहले ही उम्र में निकल चुकी थी। फिर वो दिल की इंतहाई महंगी बीमारी का शिकार हो गए। जो बचा था कुछ वो मिलाया और कुछ सरमाया एक प्लॉट बेचकर हासिल किया और सारे पैसे बेटी के हवाले कर दिए। आमना बेगम एक सलीकामंद खातून थीं। नाइमा के लिए वो उसके बचपन से ही कुछ न कुछ बचा रखती थीं, इसलिए इज़्ज़त व आबरू के साथ तैयारी हो रही थी। मगर जिन लोगों से वास्ता पड़ा था उनके मुकाबले में हर तैयारी बेवक़्त थी। इस बात का अंदाज़ा इस्माइल साहब को पहले दिन से था। अब आमना बेगम को भी हर गुज़रते दिन के साथ होता जा रहा था। जैसे जैसे लड़के वालों की तरफ से शादी के इंतज़ामात और तैयारियों की तफसील उनके सामने आती, उनके हाथ पाँव फूलते चले जा रहे थे। इन सब फ़िक्रों से अगर कोई बेखबर था तो वो नाइमा थी। ये उसकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी और मुसर्रत के दिन थे। उसने जो ख्वाब देखे थे उनकी ताबीर अचानक बहुत तेज़ी से उसके सामने नमूदार हो चुकी थी। खुशी के इन लम्हात को वो सबसे बढ़कर अपनी गहरी सहेली फारिया के साथ मिलकर एंजॉय कर रही थी। आज भी फारिया नाइमा के घर आई हुई थी और उसके कमरे में बैठी शादी के जोड़े टांक रही थी। हंसी मजाक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बातों बातों में फारिया नाइमा से कहने लगी, तुम्हें मालूम है बाहर अब्दुल्ला भाई आए हुए हैं, नाना अब्बू के कमरे में उनके पास बैठे हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, नाइमा ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारे पास आने से पहले आंटी के पास गई थी, वही बता रही थी कि उन्होंने नई जॉब कर ली है। हाँ, मेरी मंगनी के 1-2 दिन बाद वो नई जॉब की मिठाई लेकर आया था। अरे नहीं भई, यही तो असल बात है। वो जॉब तो बहुत ज़बरदस्त थी, मगर उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी। यही इन मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग नौजवानों का मसला होता है। तरक्की की ख्वाहिश में जल्दी जल्दी जॉब बदलते रहते हैं, मगर बूढ़े होने से पहले अपना घर बनाना भी इनके लिए मुश्किल होता है। नाइमा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तस्करा कर दिया। अरे पागल, पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने बहुत अच्छी जॉब छोड़कर पढ़ाने की पार्ट टाइम जॉब कर ली है और बाकी वक्त में वो दीनी उलूम बाकायदा सीख रहे हैं। चलो अच्छा है, सोसाइटी में एक मौलवी का इजाफा और हो जाएगा। नाइमा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डिसेंट और नाइस शख्स नहीं देखा। बेचारे अच्छी खासी कैरियर जॉब कर रहे थे, अचानक दिल में क्या समाई कि हर चीज़ पर लात मारकर इस सिमत में निकल गए। फारिया ने हमदर्दी और तासुफ के मिले जुले जज्बात के साथ कहा तो नाइमा तुनक कर बोली, ये अहमक पहले दिन से ही एक जाहिल मुल्ला था। पता नहीं कहाँ से नाना अब्बू की जान को चिमट गया है, छोड़कर ही नहीं देता। नाइमा के लहजे में इतनी तहक़ीर थी कि फारिया को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो नाना अब्बू की जान को चिमटे नहीं हैं, बल्कि उनका और आमना आंटी का बहुत बड़ा सहारा बन चुके हैं। देखो, तुम तो अपने नए घर चली जाओगी, मगर नाना और आमना आंटी तुम्हारे बाद तन्हा रह जाएंगे। ऐसे में अब्दुल्ला भाई उनका बहुत बड़ा सहारा होंगे। मेरे बाद वो सहारा नहीं बनेगा, बल्कि उसने तो मेरे होते हुए भी मुझे इस घर से अमलन निकाल दिया है। जिसे देखो अब्दुल्ला ही की तारीफ़ करता है। नाइमा के इस जुमले से फारिया को अंदाज़ा होने लगा कि सारी ज़िंदगी माँ और नाना की मोहब्बत का तन्हा हकदार नाइमा को शायद ये बात इंतहाई नागवार गुजर रही थी कि उसकी मोहब्बत में अब कोई दूसरा शरीक हो चुका है। फारिया ने अब्दुल्ला की सफाई पेश करते हुए कहा, बात यह है नाइमा कि अब्दुल्ला भाई ने शुरू ही से नाना के साथ बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक़ रखा था। उनकी बीमारी में उनका बहुत साथ दिया। तुम्हें तो शायद कोई फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन उनके होने से आंटी और नाना को बहुत सहारा था। फिर जब तुमने उनसे शादी के लिए इनकार किया तो हम सबका ख्याल था कि वो नाराज़ हो जाएंगे, मगर उन्होंने शिकायत का एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, बल्कि उनका रवैया और बेहतर हो गया। तुम्हारी शादी के कितने मामलात में वही नाना अब्बू और अम्मी की मदद कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर ले कर जाते हैं। ऐसे बेगर्ज़ और बेलौस शख्स से कौन मोहब्बत नहीं करेगा। फारिया एक लम्हे को रुकी और नाइमा को समझाते हुए बोली, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर वक्त उनके पीछे लगी रहती हो। वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? ही डजेंट एग्जिस्ट फॉर मी। बस उसकी बातों से मुझे चिढ़ आती है।
ان سے چڑھنے کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس گھر میں محبت کا مرکز پہلے ایک ہی ہستی نائمہ تھی اور اب اس کے ساتھ عبداللہ بھی؟ نائمہ نے دل کا چور پکڑے جانے پر فاریہ کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، آئی ڈونٹ کیئر۔ فاریہ کو محسوس ہوا کہ اس موضوع پر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ چھوڑو یار، یہ بتاؤ کہ دلہا میاں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، تم جانتی ہو میں بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ امی اور نانا کو بھی پسند نہیں کہ کچے رشتوں میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کریں، اس لیے ان لوگوں کی خواہش کے باوجود امی نے میرا موبائل نمبر نہیں دیا۔ مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن یار ایک بات ہے، تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے۔ ہاں، تقدیر نے کبھی نہ کبھی تو مہربان ہونا ہی تھا۔ یار تم امیر ہو کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں دولت اور اسٹیٹس کی بھوکی نہیں ہوں کہ اسے پا کر اپنا ماضی اور رشتے بھول جاؤں گی۔ بس میری خواہش تھی کہ زندگی کی محرومیاں جس طرح میری ماں اور مجھے ساری زندگی گھیرے رہی ہیں، میری اولاد اور خاندان کو ایسے نہ گھیر لیں۔ فاریہ، زندگی بس ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے اس کو انجوائے کر کے اچھے طریقے سے گزار دوں، اور پھر دولت مند انسان کے دل میں دوسروں کا درد ہو تو وہ دوسروں کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ خیر، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ دولت پا کر تم دوسروں کی مدد کرتی ہو یا اپنے پرانے رشتوں کو بھی بھول جاتی ہو۔ فکر نہ کرو، میں نہیں بدل سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے خیالات اور سوچ کو نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی دنیا کی خود مالک ہوں۔ میں آپ اپنی خدا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والی نائمہ کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد اس کا واسطہ حقیقی خدا رب ذوالجلال کے کمال و جلال سے پیش آنے والا ہے۔ شفاف نیلگوں آسمان کے نیچے وادی میں دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ ہر جگہ مختلف رنگوں کے حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہر رنگ ایسا تھا کہ نگاہوں کو اپنی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت متوجہ ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ ہوا کے مدھم جھونکوں کے ساتھ ہولے ہولے یہ پھول لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ فطرت نے رنگوں کے تار پر کوئی سر چھیڑ دیا ہے جس پر یہ پھول اور کونپلیں بے خودی کے عالم میں محو رقص تھیں۔ یہ وادی چاروں طرف سے بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ کچھ پہاڑ اونچے اور شاداب درختوں سے لدے ہوئے تھے، کچھ ہری گھاس کا مخملی لباس پہنے ہوئے تھے۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف جمی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں جب ان برف پوش چوٹیوں سے ٹکراتی تو سنہری کرنوں کا عکس فضا میں بکھر جاتا۔ برف اتنی پاک و شفاف تھی کہ سفید رنگ ہر رنگ کا بادشاہ بن کر چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں یہ سفیدی سورج کی شعاؤں سے منور ہو کر چاندی کا روپ ڈھال چکی تھی۔ دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ فضائے بلند میں آسمانی، سبز، سفید اور سنہری رنگوں کا تال میل زیادہ حسین تھا یا زمین پر اس وادی کے رنگ زیادہ جاذب نظر تھے جو پھولوں کے گلدستے کی شکل میں سرسبز پہاڑوں کا دل بنی ہوئی تھی۔ اس وادی میں ایک اور وجود بھی تھا۔ حسن فطرت کا شاہکار یہ نسوانی وجود نائمہ کا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور ریشمی بال جو عام حالات میں گھٹنوں سے بھی نیچے جا پہنچتے تھے، اس وقت فضا میں دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں دمکتے ہوئے سنہری چہرے سے چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ نائمہ کی بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، سراہی دار گردن بار بار ان بہکتے ہوئے بالوں کا نشانہ بن رہی تھیں۔ انہیں شے دینے والے نرم و لطیف ہوا کے جھونکے تھے۔ یہ جھونکے نائمہ کو بھی دلکش پھول سمجھ کر اس کے مرمری وجود سے ٹکراتے اور اپنے آپ کو معطر کر لیتے۔ کہیں دور کسی درخت کی آغوش میں چھپی کوئی کوئل فطرت کا ایک اور ساز گنگنا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اٹھتی کوک ماحول میں ایسی موسیقی بکھیر رہی تھی جو روح انسانی کے ہر تار کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وادی کے بیچ میں پھولوں کے درمیان خود ایک تتلی کی طرح محسوس کرتی نائمہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ حسن فطرت کی کون سی ادا زیادہ دل فریب ہے۔ اس کی نظر کبھی رنگ برنگ پھولوں کے قالین پر بہکتی چلی جاتی تو کبھی بلند قامت پہاڑوں کا سبزہ اور سنہری برف اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین جگہ دیکھی تھی، نہ اس کے وجود نے ایسے سرور کا کبھی ذائقہ چکھا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک اس کی نگاہ روشنی کے اس مرغولے کی طرف پڑی جو آسمان کی بلندی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔
وہ ٹکٹکی باندھ کر اس مرغولے کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ اس کی سمت بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس نے ایک چمکدار ہیولے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بظاہر وہ انسانی ہیولا تھا مگر وہ کوئی انسان نہ تھا۔ نائمہ کو اس سے کوئی خوف اور اندیشہ محسوس نہ ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سے باتیں کرے۔ اس خواہش کی تسکین کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہیولا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور زمین سے چند فٹ اوپر معلق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے آواز آئی، تو تم ہو وہ نائمہ جسے یہ عزت دی گئی ہے؟ اس آواز میں عجیب سی تاثیر تھی۔ یہ آواز نائمہ کے کانوں سے گزر کر دل و دماغ تک پہنچ گئی۔ اس پر آواز اور اس ہیولے کا روپ چھا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جی میں نائمہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہ کس عزت کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر وہی پرتاثیر آواز آئی، مجھے چھوڑو، صرف یہ جان لو کہ اپنی محبوب چیز ایک قریب کو دینے کی ادا تمہارے مالک کو پسند آئی، جس کے بعد اس نے تمہیں اپنے قرب کی عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائمہ کچھ نہ سمجھ سکی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس خوف اور رعب کا ایسا عالم طاری تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے ہیولے کی آواز سنتی رہی، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم اس عزت کی مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت باعزت، بہت باحیا ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ تم ان کا قرب حاصل کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بالکل برہنہ ہو؟ اس جملے کے ساتھ پہلی دفعہ نائمہ کی نظر خود اپنے وجود کی طرف لوٹی۔ یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کھلے میدان میں بالکل برہنہ کھڑی ہوئی تھی اور اب ہیولے کے سامنے بھی وہ اسی حال میں تھی۔ اس کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس پر شدید احساس ذلت طاری تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور ہیولے کی طرف دیکھ کر بولی، میرے کپڑے کہاں گئے؟ مگر ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو ہر طرف سے اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بلبلا اٹھی۔ ذلت اور رسوائی کی اس حد کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنسنے والے لوگ اب اس کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو کر کسی پناہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے میں اس کی نظر قہقہے لگاتے ہوئے ہجوم میں موجود ایک خاموش اور اداس شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چلائی اور بولی، یہ میں نے خود نہیں کیا، یہ میں نے خود نہیں کیا۔ نائمہ بیٹا اٹھو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے نائمہ کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اپنے کپڑوں کو چھوا۔ اسے یہ دیکھ کر یگونا اطمینان ہوا کہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ آمنہ موجود تھیں۔ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ نائمہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن سے یہی خواب دیکھ رہی تھی مگر ہر دفعہ یہ خواب بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ خواب ایک حسین وادی کے مناظر تک محدود رہتا جس میں وہ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ یہ ہیولے والا منظر اور بے لباسی والی بات آج پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی۔ ایک تیسری بات جو اسی لمحے اسے یاد آئی تھی وہ اس کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ ذلت کے اس تماشے میں وہ شخص جو آخر میں اداس اور خاموش کھڑا اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، عبداللہ تھا۔ نائمہ بیٹا پانی پیو۔ آمنہ کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ جو ایک گلاس میں پانی لیے اس کے پاس کھڑی تھیں۔ اس نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کر نیند کی روٹھی ہوئی دیوی کو منانے لگی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تیسرا باب، فرائڈ کی موت۔ اگلے دن نائمہ سحر کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی خیالوں میں گم تھی۔ وہ فلسفے کے علاوہ نفسیات کی بھی طالب علم تھی۔ عام طلباء کے برعکس اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس مطالعے کی روشنی میں وہ اپنے خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ نائمہ اسے بھول جاتی۔ ذلت اور رسوائی کا وہ احساس جو اسے خواب میں ہوا تھا ابھی تک اس پر طاری تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنا سائیکو انالیسس کرتی رہی۔ خواب میں اپنی خوشی
اور اپنے خوف کی ہر گتھی کو اس نے اپنے مطالعے کی روشنی میں سلجھا لیا تھا۔ اپنے شعور اور لاشعور کا تجزیہ وہ اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں کر کے مطمئن ہو چکی تھی۔ جو واحد چیز اس خواب میں اس سے حل نہیں ہو پا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے احساس برہنگی کیوں ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس بات کی جڑیں اس کے بچپن تک جاتی ہوں جس کی یاد اس کے شعور میں موجود نہیں۔ یہ تعویل کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ اسی وقت آمنہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میں ذرا تمہارے لیے کچھ خریداری کرنے باہر جا رہی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ 2 کپ چائے بنا کر ابو کے کمرے میں دے دو، عبداللہ آیا ہوا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کا منہ بن گیا۔ اس نے بیزاری کے ساتھ کہا، یہ موصوف ہر دوسرے دن کیوں آ جاتے ہیں؟ بیٹا وہ خود نہیں آتا، تمہارے نانا بلاتے ہیں۔ دونوں مل کر قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ گھر میں اللہ کا نام لینے سے خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ تمہیں چائے نہیں بنانی تو نہ بناؤ، میں بنا کر دے جاتی ہوں۔ غنیمت ہوا کہ نائمہ نے اس پر کوئی منفی تبصرہ کرنے کے بجائے جواب دیا، نہیں آپ جائیے، میں چائے بنا کر دے آتی ہوں۔ آمنہ بیگم چلی گئیں۔ نائمہ تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر بے دلی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر نانا ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں نانا ابو اور عبداللہ دونوں ایک میز کے گرد اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میز پر قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو کان میں نانا ابو کی آواز آئی، یہ سورہ اعراف میں لباس تقوی کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لباس کا ذکر سن کر نائمہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی اور خاموش ہو کر وہ سننے لگی جو عبداللہ جواب میں کہہ رہا تھا۔ یہ روح کا لباس ہے، انسانی شخصیت کا لباس ہے۔ دیکھیے جیسے ہم کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں، اسی طرح انسان کا باطن، اس کی روح، اس کی شخصیت، جسے جدید نفسیات کی اصطلاح میں آپ سیلف کہتے ہیں، یہ اس کا لباس ہے۔ پھر اپنی بات کی وضاحت میں وہ علم نفسیات کے ممتاز ترین نام سیگمنٹڈ فرائیڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بولا، یا فرائیڈ نے جس طرح انیٹمی آف دا مینٹل پرسنالٹی میں اسے بیان کیا ہے کہ یہ مائنڈ کا وہ حصہ ہے جسے ایگو کہا جاتا ہے، یہی انسان کی اصل شخصیت ہے، اسے بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نائمہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مذہبی آدمی کے منہ سے فرائیڈ اور اس کے کام کا حوالہ سنا تھا۔ وہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے لباس جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، مگر اسی کے ساتھ انہوں نے انسان کو اپنی ہستی اور خیر و شر کا وہ شعور الہام کیا ہے جس کے تانے بانے اگر وحی کی روشنی میں بنے جائیں تو تقویٰ کا وہ لباس وجود میں آتا ہے جو انسان کے اسی سیلف کو برہنہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ یہ سیلف یا اندرونی شخصیت انسان کے ظاہری جسم سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت تقویٰ یا نیکی اور پرہیزگاری کا وہ لباس ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر دوسرے لباس سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ اور کچھ نہیں، اللہ کے احساس میں جینا ہے۔ لیکن بیشتر انسان ساری توجہ اپنے ظاہری لباس اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی طرف دیتے ہیں، اور لباس تقویٰ کے لحاظ سے اس طرح بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بالکل برہنہ رہتے ہیں۔ گویا اللہ کو بھول کر جینے والے لوگ اللہ کے نزدیک بالکل برہنہ اور بے حیا ہوتے ہیں۔ اس آخری بات کو سن کر نائمہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ اگر عبداللہ کی پشت کے بجائے اس کا چہرہ نائمہ کی طرف ہوتا تو وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ نائمہ کا حسین اور گلابی چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے مزید خاموش کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، نانا ابو چائے لے لیجئے۔ حسب عادت اس نے عبداللہ کو سلام نہیں کیا تھا۔ عبداللہ نے بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چائے میں اس پر رکھ کر اس نے پہلے نانا ابو کو چائے دی۔ وہ بغیر چینی کے چائے پیتے تھے۔ پھر عبداللہ سے بے رخی کے ساتھ پوچھا، چینی کتنی ڈالوں؟ 1 چمچ۔ عبداللہ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کی توجہ قرآن مجید کی طرف ہی رہی۔ چائے دے کر نائمہ کو چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر قبل عبداللہ کے ہاتھوں اس کی جو توہین ہوئی ہے اس کے جواب میں اس وقت عبداللہ کو نیچا دکھانا ضروری ہے۔ اس نے پوچھا، سنا ہے آپ باقاعدہ دین سیکھ رہے ہیں؟ جی، عبداللہ نے ممکنہ ترین مختصر جواب دیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟
نائمہ نے اپنے ہتھیار میدان میں نکالتے ہوئے کہا۔ ایک 1400 برس پرانی کتاب جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اپنی عقل اور بصیرت کو اس کے تابع کر کے سوچنا کیوں ضروری ہے؟ عبداللہ شاید نائمہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک مختصر جواب دیا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہر زمانے اور وقت سے بلند ہستی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو عقلی طور پر ہی غلط ہے کہ آپ مان کر غور کرنا شروع کریں۔ یہ تو غیر علمی اور غیر عقلی رویہ ہے۔ نائمہ بحث کے لیے پوری طرح تیار تھی، جبکہ اسماعیل صاحب کو احساس ہو چکا تھا کہ نائمہ اپنے اعتراضات کا ترکش نکال چکی ہے اور اب ایک ایک کر کے وہ تیر چلائے گی جن کا جواب اور بھی کئی لوگ نہیں دے سکے تھے۔ ان اعتراضات کے جواب میں اسے جواب میں اکثر کفر و گمراہی کے تانے ہی سننے کو ملے تھے یا نامعقول اور بودہ استدلال۔ پہلی چیز سے مذہب کے خلاف نائمہ کے غصے میں اضافہ ہوتا تھا اور دوسری چیز سے اس کے حوصلے میں۔ چنانچہ عبداللہ کے سامنے فضیحت سے بچنے کے لیے انہیں گفتگو میں مداخلت کرنا پڑی۔ بیٹا، یہ سوال تو ہم مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ اسی عقیدے کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ نانا ابو، یہی بات تو غیر مسلم اپنی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، مسیحی علم الکلام کے مشہور عالم سینٹ انسلم کہتے ہیں کہ میں پہلے عقیدہ رکھتا ہوں پھر سمجھتا ہوں، پہلے سمجھ کر عقیدہ اختیار نہیں کرتا۔ اب بتائیے کہ آپ میں اور ایک عیسائی میں کیا فرق رہ گیا؟ نواسی نے اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں نانا کو چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، مگر اب عبداللہ نے سوچا کہ اس کے سامنے نائمہ نہیں، ایک عام انسان موجود ہے جو دین سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پوری طرح گفتگو میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسماعیل صاحب سے مخاطب ہوا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کہنے لگا، دیکھیے نائمہ بی بی، کم از کم میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آپ کے سوال کو بالکل ویلڈ سمجھتا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو ویلڈ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی تو ساری اپیل عقل انسانی کو ہے۔ یہ تو کفار تھے جو عقل کو چھوڑ کر تعصب کو اختیار کرتے تھے، اس لیے آپ اطمینان رکھیے، آپ کا اعتراض بالکل درست ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو آپ کی بات کا عقلی جواب ملے۔ زندگی میں پہلی دفعہ نائمہ کو معلوم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم ٹھونسنے کے بجائے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ عبداللہ بولتا رہا، دیکھیے قرآن مجید جس عظیم ہستی پر نازل ہوا وہ قرآن مجید سے باہر بھی تاریخ کی روشنی میں پوری طرح معلوم و معروف ہے۔ اس ہستی کے متعلق معلوم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ گرچہ غیر معمولی اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، لیکن کوئی مذہبی عالم نہ تھے۔ وہ ایک عام تاجر تھے جس کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اچانک ایک روز اٹھتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان پر قرآن اترتا ہے۔ اس قرآن میں توحید و آخرت کی دعوت ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کی پوری مذہبی روایات کی تفصیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ سب اچانک کیسے معلوم ہو گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اچانک نہ صرف یہ سب معلوم ہو گیا بلکہ اس کے بعد ان کے خیالات میں کبھی کوئی ارتقا نہیں آیا۔ آپ کسی بھی مفکر اور صاحب علم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اس کی فکر اور علم میں ہمیشہ ایک ارتقا ملتا ہے۔ وہ ابتدا میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے، علم، تجزیہ اور تجربے کے بعد بہت سی چیزوں کو رد کرتا ہے، نئے نظریات اختیار کرتا ہے، پھر دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے افکار اور نظریات میں مسلسل ارتقاء اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو سے لے کر ڈیکارٹ، کانٹ، ہیگل تک اور گوئٹے اور شیکسپیئر سے غالب اور اقبال تک کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر کسی علمی اور فکری ارتقاء کے اپنے فکر اور کلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکا ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس پورے معاملے میں ایک عجیب استثناء ہے۔ اس بات کو ایک مذہبی مثال سے یوں سمجھیں کہ ہمارے زمانے میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تم غالباً مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہو؟ اسماعیل صاحب نے وضاحت کے لیے پوچھا۔ جی ہاں، میرا اشارہ انہی کی طرف ہے، مگر دیکھیے کہ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے، مذہب کی پوری روایت سے واقف تھے، مذہبی مناظرے کرتے تھے،
ان کی فکر، خیالات اور دعووں میں ارتقا بھی ملتا ہے اور تضاد بھی۔ وہ اگر سچے نبی ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا، اس لیے کہ نبی کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے جس میں نہ تضاد ہو سکتا ہے نہ اس کے علم میں کوئی ارتقا آ سکتا ہے۔ اس کے برعکس نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی علم کے اعتبار سے صفر سے اپنی بات کا آغاز کیا، اور جو کہا وہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا، اور جو دعوت دنیا کو پہلے دن دی اس میں آخر تک کبھی کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی ارتقا ہوا اور نہ کوئی تضاد ملتا ہے۔ یہ کام کوئی عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ نائمہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مزید سننا چاہتی ہے، اس لیے عبداللہ بولتا رہا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنہا و بے آسرا شخص تھے جس نے تنے تنہا اپنے قبیلے اور پورے عرب کے سرداروں کی مخالفت مول لے لی۔ انہوں نے صرف ان کے عقائد ہی پر تنقید نہیں کی بلکہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ کہہ کر اپنی بات شروع کی تھی کہ جس نے میری بات مانی وہ بچے گا، اور باقی لوگ خدا کی نافرمانی کے جرم میں اس کے عذاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ میری بات کو ماننے والے زمین کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی مجنون کر سکتا ہے یا پھر کوئی سچا رسول؟ وہ سچے رسول تھے، اس لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماننے والے عرب کے حکمران اور نہ ماننے والے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہی نہیں، وہ مستقبل کے واقعات کی اتنی ٹھیک پیشن گوئی کرتے ہیں۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور میز سے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر بولا، اور یہ پیشن گوئیاں اس کتاب میں آج بھی موجود ہیں اور اب یہ تاریخ کا ناقابل تردید حصہ بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک پیشن گوئی بتائیے، نائمہ نے پوچھا۔ ایک نہیں، کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس زمانے میں ایک عالمی جنگ میں رومی یک طرفہ طور پر شکست کھا رہے تھے۔ عین ان کی مغلوبیت کے عالم میں قرآن نے یہ پیشن گوئی کی کہ چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ قرآن نے اسی طرح عین مکہ میں جب ایمان لانے والے بدترین مظالم کا شکار تھے، یہ پیشن گوئی کی کہ یہ ظالم کفار باز نہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو اس سرزمین سے نکالنے کے درپے ہوئے تو پھر ان قریب ہم ان کفار ہی کو یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ پھر ایک عظیم پیشن گوئی یہ ہے کہ عین اس زمانے میں جب پورا عرب مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، یہ پیشن گوئی بلکہ وعدہ کیا گیا کہ اس رسول پر ایمان لانے والوں کو زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ چند برسوں میں یہ بھی ہو گیا اور اہل ایمان معجزانہ طور پر دنیا کی تنہا سپر پاور بن گئے۔ پھر عین مغلوبیت کے عالم میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ سب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ ابو لہب اور اس کے ساتھی جو وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چند برسوں میں ایسا ہی ہو گیا۔ اور قرآن کے معجزہ ہونے والی بات بھی تو بتاؤ۔ اسماعیل صاحب نے پہلی دفعہ اپنی نواسی کو لاجواب ہوتے دیکھ کر گرہ لگائی۔ خوشی ان کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ قرآن نے اپنے سب سے پہلے مخاطبین یعنی عرب کے مشرکین کو جو خطابت اور شاعری کے بادشاہ تھے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نبی نے خود اس کلام کو گھڑا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ نبی تھے جنہیں شاعری کا نہ کوئی شوق تھا نہ اشعار یاد تھے، مگر قرآن کا جواب کسی نے دینے کی کوشش بھی نہ کی۔ حالانکہ یہ نبوت کا دعویٰ جھوٹا ثابت کرنے والے اور ان کے پیروکاروں کو ان سے بدگمان کرنے والوں کے لیے سب سے آسان نسخہ تھا، لیکن ان کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، مجنون، شاعر اور جادوگر کہا، ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم ڈھائے، ان سے جنگیں کیں، مگر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ اب بتائیے، ایسی ہستی کو آپ رسول ماننے سے کیسے انکار کریں گی اور کیسے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانیں گی؟ نائمہ کا چہرہ اتر چکا تھا۔ یہ بات اس پر واضح ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی معقول اور مدلل بات شاید وہ مان بھی جاتی، تاہم عبداللہ کے سامنے اعتراف شکست کرنا اس کی انا کی شکست ہوتا۔ یہ اسے ہرگز قبول نہیں تھا۔ انائیت میں مبتلا ہر شخص معقولیت کی پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اب نائمہ نے وہ کام کیا جس پر وہ ہمیشہ مذہبی لوگوں کو لتاڑتی رہی تھی کہ وہ بحث کے ایک میدان میں جب شکست کھا جاتے ہیں تو اعتراف شکست کیے بغیر دوسرا محاذ کھول دیتے ہیں۔
نائمہ نے اس عمل کا نام مولویانہ قلعہ بازی رکھا تھا، مگر اب یہی مولویانہ قلعہ بازی نائمہ نے بھی لگا دی۔ عبداللہ کی اس پوری گفتگو کے جواب میں اس نے کہا، آپ کی باتیں اگر ٹھیک ہوں تب بھی اتفاقات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ظالمانہ طریقے سے یہ دنیا چل رہی ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی باشعور شخص کسی خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ خدا کو ماننا پری ماڈرنزم کا ایک تصور ہے، جب عقیدہ انسانی زندگی کی بنیاد تھی۔ ماڈرنزم کے دور عقلیت میں یہ تصور مکمل طور پر رد ہو چکا ہے۔ خیر، اب تو ہم پوسٹ ماڈرنزم میں جی رہے ہیں۔ اس میں کسی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم ثقافتی طور پر مذہب اور خدا کو مان سکتے ہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ خدا کا تصور ایک غیر سائنٹیفک تصور ہے۔ عرصہ ہوا کہ ارتقاء کا نظریہ خدا کے وجود کی عقلی بنیاد ختم کر چکا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اب خدا کو مان کر کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔ نائمہ بہت ذہانت سے عبداللہ کو اس کی اسپیشیلٹی کے میدان یعنی مذہب سے نکال کر اپنی اسپیشیلٹی کے میدان یعنی سائنس اور فلسفے میں لے آئی تھی۔ اب بحث اس کے میدان میں ہونی تھی جہاں نائمہ کے خیال میں اس کی فتح یقینی تھی۔ تاہم عبداللہ اس میدان کا بھی کھلاڑی تھا۔ وہ پورے اعتماد سے بولا، دیکھیے، اللہ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا سائنس کا دائرہ کار ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے، جبکہ کائنات کیوں وجود میں آئی، انسان یہاں کیوں ہے، اس کا جواب نہ سائنس دے سکتی ہے، نہ یہ اس کا دائرہ ہے۔ نہ سائنس آج تک کوئی ایسا دعویٰ کر سکی ہے کہ اس کی کسی دریافت نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ البتہ سائنس نے تو اس کائنات کے جتنے اسرار کھولے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس درجے کی پیچیدہ مگر متوازن، متضاد مگر ہم آہنگ کائنات کسی خالق کی تخلیق ہی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ارتقاء کے نظریے کا تعلق ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈارون کے زمانے میں انسانی علم جہاں پر تھا وہاں ارتقاء کو خالق کا نعم البدل سمجھ لیا گیا تھا، مگر 20ویں صدی اور خاص کر اس کے آخر میں زندگی کی سادہ ترین شکلوں یعنی بیکٹیریا اور خلیے پر ہونے والی تحقیقات اور جینیاتی سائنس کی ترقی نے ارتقاء کے قدموں سے زمین نکال دی ہے۔ جدید سائنس نے ایسی خوردبینیں ایجاد کر دیں اور ایسے طریقے وجود میں آ گئے کہ زندگی کی سادہ ترین اقسام کی انتہائی جزئی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس سائنسی ترقی کا سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ زندگی اپنی سادہ ترین شکل میں بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ایسی پیچیدگی اتنی بنیادی سطح پر کیسے موجود ہو سکتی ہے۔ نائمہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں کہ یہ پیچیدگی کیسے ممکن ہے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک جو کروڑوں بلکہ اربوں سال پر محیط ہو سکتا ہے، زندگی کی کسی بھی سطح پر ان گنت اور پے در پے آنے والی تبدیلیاں اس کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جی مجھے معلوم ہے وہ مثال کیا ہے، عبداللہ نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ بندر ٹائپ رائٹر پر بلا سوچے سمجھے انگلیاں مارنے لگیں اور اربوں سال تک مارتے رہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی شاہکار نظم کو ٹائپ کر ہی ڈالیں۔ مگر زندگی کی تمام تر پیچیدگیوں کو تو چھوڑ دیجئے، زندگی کے بنیادی جز ڈی این اے میں موجود معلومات کو اگر کتاب کی شکل میں ترتیب دیا جائے تو لاکھوں صفحات پر مشتمل وہ کتاب وجود میں آئے گی جس کا ہر لفظ، ہر سطر اور ہر باب بلکہ پوری کتاب ہی بامعنی، با مقصد اور مکمل طور پر مربوط ہے۔ پھر وہ روکتے ہوئے نائمہ سے مخاطب ہوا، آپ جانتی ہیں کہ کسی اتفاق کے تحت ایسی بامعنی کتاب کو وجود میں لانے کے لیے ان بندروں کو کتنے سال ٹائپنگ کرنی پڑے گی؟ پھر اپنے سوال کا جواب وہ خود ہی دیتے ہوئے بولا، ریاضی کا علم یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے درکار وقت اتنا زیادہ ہے کہ اربوں کو کھربوں برس سے ضرب دے دیا جائے، تب بھی یہ وقت ایسی تخلیق کو اتفاقی طور پر وجود میں لانے کے لیے کم ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے کاغذ پر نائمہ کا نام انگریزی میں لکھتے ہوئے کہا، انگریزی زبان میں کل 26 حروف تہجی ہیں اور آپ کا نام ان میں سے 5 حروف تہجی کو ایک خاص ترتیب میں لکھنے سے بنتا ہے۔ علم ریاضی میں ایسی کسی شے کے ترتیب و تبادلے یا پری میوٹیشن معلوم کرنے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے فارمولہ لکھا اور اس سے حاصل ہونے والے عدد کو کاغذ پر بڑا بڑا لکھتے ہوئے کہا، کسی بندر کو محض اتفاق کی بنیاد پر
انگریزی زبان کے 26 حروف تہجی میں سے 5 حروف پر مشتمل آپ کا نام لکھنے کے لیے 78,93,600 کی تعداد میں 5 حرفی منفرد الفاظ لکھنے ہوں گے۔ تب کہیں جا کر یہ بات یقینی ہوگی کہ ان کم و بیش 80 لاکھ الفاظ میں سے ایک لفظ نائمہ ہوگا۔ ناقابل یقین، اسماعیل صاحب نے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا تو عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو ایک لفظ کا معاملہ ہے، بات اگر ایک پوری مرتب کتاب کی ہو جس کا ہر لفظ دوسرے سے، ہر پیراگراف اگلے سے اور ہر باب آگے پیچھے کے تمام ابواب سے پوری طرح مربوط ہو، تو پھر اسے اتفاقاً ترتیب میں لانے کے لیے اتنا زیادہ وقت چاہیے ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اربوں کھربوں کے الفاظ اس گنتی میں ایسے ہی ہیں جیسے ہزاروں سال کی داستان میں ابتدائی چند سیکنڈ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہماری جس زمین میں پیدا ہوئی اور سادہ سے پیچیدہ ترین شکلوں میں موجود ہے، وہاں کتاب زندگی کہیں زیادہ ضخیم مگر اتنی ہی مربوط و مرتب ہے۔ اور دوسری طرف سانحہ یہ ہے کہ اس معصوم زمین کی عمر صرف 4 ارب سال ہے، خود اس کائنات کی عمر 13-14 ارب سال سے زائد نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ زندگی اتنی کامل شکل میں ایک جگہ پر اتنے مختصر وقت میں ظہور پذیر ہو جائے۔ اس لیے سائنس جس طرح کی کائنات کا تعارف کرا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے، زندگی بھی اتفاق سے وجود میں آئی اور زندگی کی تمام اقسام اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ اتفاق سے وجود میں آئیں، یا پھر ایک بے جان، بے شعور اور بے ارادہ میکانزم حیات و کائنات کے اس بے مثل نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ کوئی چاہے تو اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے کر لے، مگر عقل اس دعوے کو قبول نہیں کرتی۔ نائمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مکمل شکست ہو چکی ہے، لیکن ترکش کا آخری تیر نکال کر اس نے چلا ہی دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ارتقاء پر بہت لوگ تنقید کرتے ہیں، مگر سائنسدانوں کی اکثریت بہرحال ارتقاء کو ہی مانتی ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی معلوم ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہ خدا کو نہ ماننا اپنی ذات میں ایک مذہب ہے۔ ارتقاء اس مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ جو لوگ تنقید کو نہیں مانتے، اس کی وجہ معقولیت نہیں بلکہ وہ تعصب ہوتا ہے جو ہر مذہبی انسان کو اپنے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایک کٹر مذہبی رہنما اور ایک ملحد سائنسدان میں کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں طور پر متعصب ہوتے ہیں۔ ایسے سائنسدان دراصل خالق کو نہیں ماننا چاہتے، اور خالق بھی وہ جو مسیحیت اور بائبل کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کی نمائندگی اہل کلیسا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دراصل مسیحیت نے انسانیت اور خاص کر سائنسدانوں، فلسفیوں اور دانشوروں کے ساتھ قرون وسطیٰ میں وہ سلوک کیا ہے کہ اب وہ لوگ کسی طور مسیحیت اور کلیسا والے خدا کو قبول نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کی فطری تعلیم اور اس کا عقلی استدلال جب انسانیت کے سامنے آئے گا تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور نائمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو اس کا بھی یقین ہے کہ آپ بھی خدا کے وجود پر قائل ہو چکی ہیں، اور آج نہیں ہوئی ہیں تو بہت جلد ہو جائیں گی۔ نائمہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں اور شاید ان کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں، لیکن اس موضوع پر پھر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت تو آپ لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ باہر آ کر وہ سیدھا فون کے پاس آئی اور فاریہ کا نمبر ملانے لگی۔ نائمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور فاریہ نائمہ کے سامنے بیٹھی ہوئی اسے تکے جا رہی تھی۔ نائمہ آج کے واقعے کی پوری روداد فاریہ کو سنا چکی تھی۔ یہ داستان سننے کے بعد فاریہ دل میں تو بہت خوش تھی، مگر اپنی سہیلی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ سنجیدہ شکل بنائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کر دوں؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نہیں جانتی آج جب وہ بول رہا تھا تو نانا ابو کے چہرے پر کیسی خوشی تھی۔ لگتا تھا کہ ان کی اولاد میں نہیں ہوں بلکہ وہ ان کی اولاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اولاد تو تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی، مگر تمہارا خیال یہ ہے کہ عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کرنے پر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں یہ کر دوں گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن نانا ابو نے انہیں بلا لیا تو کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھی جائے گی۔
لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جاہل کہیں کا۔ نائمہ کی اس بات پر فاریہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، خیر جاہل تو نہ کہو انہیں، بیچارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جیسا کہ تم نے آج کی رودات سنائی، کچھ نہ کچھ وہ دیگر چیزوں سے بھی واقف ہی ہیں۔ نائمہ نے نظر اٹھا کر فاریہ کو غور سے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کی عزیز سہیلی اس کی طرف تھی یا عبداللہ کی طرف۔ فاریہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، یار میں چلتی ہوں، مجھے گھر جا کر کھانا بنانے میں امی کی مدد کرنی ہے۔ تم نے بلایا تھا تو میں آ گئی، ویسے تمہارا کام ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور نائمہ کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے بھی کہا تھا، تم خدا کو اس لیے نہیں مانتی کہ تمہارے لیے سچائی اپنے تعصبات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے جانے کے بعد تنہائی میں سوچنا، کیا ابھی بھی تمہارے لیے سچائی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے؟ اور ہاں، وہ ایک لمحے رک کر بولی، تم میں اور کرن میں بہت فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر فاریہ کمرے سے نکل گئی۔ نائمہ ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر ساکت بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی سہیلی اس سے کیا کہہ کر گئی ہے۔ اسے یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سچائی اب اس کے لیے اہم ترین چیز نہیں تھی۔ عبداللہ سے شکست قبول نہ کرنا اس کے لیے اہم ترین بات بن چکی تھی۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر اس نے بڑے فخر سے لکھ رکھا تھا، میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نائمہ کچھ دیر تک اپنی تحریر پڑھتی رہی۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ کالج میں دیگر لڑکیوں اور اساتذہ سے مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ سب تعصبات کے اسیر ہیں۔ پھر وہ مذہبی لوگوں کے اختلافات اور عناد کی داستان سنا کر اور ان کے مذمومات کی کمزوریاں سامنے لا کر جب لوگوں کو لاجواب کیا کرتی، تب اسے اپنے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہر تعصب سے بلند ہو چکی ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ جہاں دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ آج سے پہلے اس کا واسطہ متعصب، نامعقول، انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں سے پڑا تھا۔ نائمہ نے ان کو ہمیشہ شکست دی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایک خدا پرست اس کے سامنے آیا تھا اور ایک ہی بار میں اسے ڈھیر کر گیا تھا۔ مگر کیا مجھے وہی کرنا چاہیے جو دوسرے کرتے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ ہر شخص تعصب پر کھڑا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی چند بے معنی الفاظ بول کر اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ وہ دھیرے سے بولی، سچائی میرے لیے ابھی بھی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ سچائی کا سفر اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں منافق نہیں بنوں گی۔ میں سچ قبول نہیں کر سکی تو کم از کم سچ بول تو سکتی ہوں۔ مجھے عبداللہ سے شدید نفرت ہے، مگر جو اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کاش میرے لیے سچ کا سفر کچھ آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی چھلکے اور چہرے سے ڈھلکتے ہوئے اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔